बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, इस वीडियो में हम उर्दू क्लास 7 यकसां कौमी निसाब 2022 के मुताबिक इसका हम पहले सबक की हमद की हम एक्सरसाइज को मुकम्मल हल करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी एग्ज़ाम की तैयारी में। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं, मुख्तसर सवालों के जवाबात। तो पहला सवाल है, हमद में किस तरह के मौज़ूआत बयान किए जाते हैं? तो इसका जवाब है, हमद में अल्लाह ताला की सिफ़ात, कुदरत कामिला और मज़ाहिर फितरत का बयान जैसे मौज़ूआत बयान किए जाते हैं। दूसरा सवाल है, नज़म हमद में अल्लाह ताला की किन सिफ़ात का जिक्र हुआ है? तो इसका जवाब है, अल्लाह ताला की सिफ़ात खालिक, मालिक, ज़ाहिर, बातन, गफ़ार, समी, बसीर होने का जिक्र हुआ है। आगे है सवाल, बदलती रुतों से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है, बदलती रुतों से मुराद मौसमों का तब्दील होना है। हमद में शामिल मिसरा किसी को ताज वक़ार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे का मफ़हूम दर्ज करें। तो इसका जवाब है, इस मिसरे का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला जैसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जैसे चाहता है अरूज देता है और जैसे चाहता है ज़वाल देता है। वो खालिक मालिक है और अपने बंदों को आजमाइशों से गुजारने के लिए ये सब कुछ करता है। सवाल है, सफ़ेद उसका, स्याह उसका से शहर की क्या मुराद है? तो इसका जवाब है, शहर की मुराद है अल्लाह ताला इस कायनात की हर चीज़ का मालिक है। वो स्याह सफ़ेद का मालिक है, यानी दिन को रात से और रात को दिन से निकालना इसी की हिकमत है। सवाल नंबर 2 है, नज़म के मुताबिक मिसरों को मुकम्मल करें। तो अल्लाह प्यार दिखाई भी न जो दे, खाली जगह ही जो आ रहा है वही खुदा है। तो इसमें है, नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है। आगे है, तलाश उसको कर न कर, खाली जगह में वो है बदलती हुई खाली जगह में। तो इसमें है, तलाश न कर बुतों में और बदलती हुई रुतों में। आगे है, नजर भी रखे समाअतें भी वो जान लेता है, खाली जगह भी नीयतें। आगे, जो सब के माथे पे खाली जगह लगा रहा है वही खुदा है, यह मोहरे कुदरत। खाली जगह सफेद उसका, खाली जगह उसका, नफस नफस है खाली जगह उसका। तो है, स्याह उसका और यहाँ पे है गवाह उसका। 3 नंबर सवाल है, दरअसल शेर में शायर ने मुतज़ाद अल्फाज की मदद से अपने ख्यालात को वाज़े किया है। आप इन अल्फाज की निशानदाही करें जो एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। सफ़ेद उसका, स्याह उसका, नफस नफस है गवाह उसका, जो शोला जहाँ जला रहा है बुझा रहा है वही खुदा है। सफ़ेद का मुतज़ाद लफ्ज़ है स्याह और जला का मुतज़ाद लफ्ज़ है बुझाना। आगे, मरकजी ख्याल, कोई शायर जिस ख्याल या तसव्वुर को बुनियाद बनाकर नज़म लिखता है उस ख्याल या तसव्वुर को उस नज़म का मरकजी ख्याल कहा जाता है। तो मरकजी ख्याल की तारीफ को ज़हन में रखते हुए इस नज़म हमद का मरकजी ख्याल तारीर करें। तो मरकजी ख्याल है, अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक और मालिक है, दुनिया का निज़ाम इसकी हिकमत से रवां दवा है, इंसानी इख्तियारात की हदबंदी और ज़िंदगी और मौत पर इसकी दस्तरस, वही इस दुनिया में इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है, वो हमारी नीयतों से वाकिफ़ है, वही हमारे अमाल का फैसला करेगा। बाहमी गुफ्तगू। नंबर 4 पे, समझ में शायर ने अल्लाह ताला की किन किन सिफ़ात का जिक्र किया है? तो जवाब है इसका, इस समझ में शायर ने अल्लाह ताला की बहुत सी सिफ़ात का तज़किरा किया है। जैसे अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान का खालिक मालिक है, कोई भी चीज़ इसकी कुदरत से बाहर नहीं है, अल्लाह ताला माबूद बरहक है, अल्लाह ताला अकेला इस कायनात का निज़ाम चला रहा है, ज़िंदगी और मौत का खालिक भी अल्लाह ताला है, दुनिया की हर शय उसी के ताबे है। 5 नंबर पे, आप अल्लाह ताला की 2 ऐसी सिफ़ात बयान करें जो इस नज़म में बयान ना की गई हों। तो इसकी पहली सिफ़त है, अल्लाह ताला राज़िक है, वो सारी मखलूक को रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह ताला समी है, वो हर एक की दुआ को सुनने वाला है। मरकजी ख्याल, वो काबिल तवज्जो और अहम ख्याल जिसको ज़हन में रख कर शायर नज़म कहता है, उस ख्याल को नज़म का मरकजी ख्याल यानी सेंट्रल थीम कहा जाता है। तो इसका जवाब है, अल्लाह ताला दुनिया का खालिक और मालिक है, दिन रात के बनने, मौसमों के बदलने और हवाओं के चलने पर इसी की दस्तरस है। हमें चाहिए कि हम उसी खुदाइवाद की हमदो तस्बीह बयान करें। अगर दरअसल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मानी वाज़ेह हो जाए। निज़ाम, इसका जुमला है, कायनात का निज़ाम अल्लाह ताला चला रहा है। रुत, जिसका जुमला है, रुत बदलती है तो माहौल भी बदल जाता है। आगे इख्तियार, जिसका जुमला है, मेहनत से कामयाबी हासिल करना हमारे इख्तियार में है। आगे मोहरे कुदरत, तो इसका जुमला बनेगा, अल्लाह ताला ने हमारी परेशानियों पर मोहरे कुदरत सबत कर दी है।
اگلا ہے لفظ جگمگانا، اس کا جملہ بنے گا رات کے وقت ستاروں کا جگمگانا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے قواعد سیکھیں، اس میں پہلا ہے متشابہ الفاظ۔ اردو میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو لکھنے یعنی املا کے لحاظ سے ایک جیسے لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا عالم ہے اور عالم، ملک ہے اور ملک، انہیں متشابہ الفاظ باللحاظ املا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے الفاظ ایسے بھی ہیں جو بولنے میں ایک جیسے لیکن املا اور معنی کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا حلال اور حلال، اعلیٰ اور اعلیٰ، علم اور علم وغیرہ، انہیں متشابہ الفاظ باللحاظ صوت یعنی آواز کہتے ہیں۔ مثالیں ہیں اس کی کہ الفاظ ہے متشابہ، اس عالم میں کئی عالم دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک عالم ہوتا ہے دنیا، دوسرا ہے عالم دین، اور دوسرا ہے ملک میں نیکی کرنے والے ملک خوش ہوتے ہیں، تو ملک ایک وطن ہوتا ہے اور دوسرا ملک ہے فرشتے۔ اور حلال کمائی سے زندگی میں حلال کی روشنی آتی ہے، تو حلال ہوتا ہے جائز اور دوسرا ہوتا ہے حلال۔ کی حالت میں بھی علم حاصل کرنا عظمت کی نشانی ہے، ایک علم درد ہوتا ہے الف والا اور عین والا تعلیم ہے۔ اعلیٰ بنانے والے نے اعلیٰ کارکردگی دکھائی، تو اس میں ایک اعلیٰ ہے اور یہ اعلیٰ ایک اعلیٰ اوزار ہوتا ہے اور دوسرا اعلیٰ ہوتا ہے بہترین۔ شیر پینے والا بچہ شیر کی طرح بہادر نکلا، تو ایک شیر ہوتا ہے دودھ اور دوسرا شیر جانور ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے باوجود اس کی نظر قبول ہوئی، ایک نظر ہوتا ہے بصارت جس سے دیکھتے ہیں اور ایک نظر ہوتا ہے اللہ کے نام پر دینا۔ آٹھواں ہے 7 دن تک وہ میرے ساتھ رہا، تو ایک ساتھ ہوتا ہے عدد 7 والا اور دوسرا ساتھ ہوتا ہے ہمراہی یعنی ساتھی۔ اور اس کے بعد ہے بار بار آنے والی بارش نے موسم خوشگوار کر دیا، بار بار 2 دفعہ آیا ہے، ایک بار ہوتا ہے بار بار آنا اور دوسرا بار ہوتا ہے بارش۔ اور اللہ کے کلام میں ایسا کلام ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، اللہ کا کلام ایک ہوتا ہے قرآن اور دوسرا کلام ہوتا ہے بات چیت۔ حال کا تو برا حال ہے، تو حال ہوتا ہے کمرہ اور دوسرا حال ہوتا ہے کیفیت یا حالت۔ اور اس کے بعد ہے کمال، یہ ہے کہ کمال حاصل کرنے کے باوجود وہ عاجز رہا، تو کمال ہوتا ہے خوبی اور دوسرا کمال کا نام ہوتا ہے کمال۔ عرض و سما نے عرض کیا، عرض ہوتا ہے زمین اور ایک عرض ہوتا ہے درخواست۔ سر کو جھکانا بھی سر بلند ہونے کی نشانی ہے، ایک سر ہوتا ہے سر اور جس کو جھکایا جاتا ہے اور دوسرا سر ہوتا ہے عظمت جسے سر نام کے ساتھ ہم لگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ندائیہ یا فجائیہ حروف، تو حرف وہ کلمہ جو نہ کسی کے نام ہو اور نہ ہی کسی نام کو ظاہر کرے، بلکہ اسم کو اسم سے یا اسم کو فعل سے ملائے اور اکیلا ہونے پر کوئی معنی نہ دے، حرف کہلاتا ہے۔ یہ ایک حرف بھی ہو سکتا ہے اور حروف کا مجموعہ بھی، مثلا الف واو یہ، اور حرف عطف ہے پر جو کیا وغیرہ ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ندائیہ حروف، ایسے حروف جو کسی کو آواز دینے، پکارنے، بلانے یا متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوں، انہیں ندائیہ حروف کہتے ہیں۔ ان حروف کے بعد علامت یہ والی لگائی جاتی ہے، مثالیں ہیں اس کی، اے دوست ذرا میری بات سنو، ندائیہ حروف ہے اے۔ او لڑکے تم کہاں جا رہے ہو، تو اس میں ندائیہ حروف ہے او۔ ارے واہ تم تو کمال کر دیا، تو اس میں ندائیہ حروف ہے ارے۔ اور اے ماں تم جیسی کوئی نہیں، تو ندائیہ حروف ہے اے۔ آؤ بچوں کہانی سنو، تو اس میں ہے آؤ۔ اے اللہ میری مدد فرما، تو اس میں اے ہے۔ اور خبردار اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو اس میں خبردار جو ہے وہ ندائیہ حرف ہے۔ اور اس کے بعد ہے اے ماں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، تو اس میں ندائیہ حرف ہے اے۔ ارے بھائی یہ تم نے کیا کیا، تو اس میں ارے ہے۔ ہائے اللہ میرا موبائل گم ہو گیا، تو اس میں ہائے ہے۔ او بچوں خاموشی سے بیٹھ جاؤ، تو او ہے۔ اے دوستو ہمیں ایک ہو کر کام کرنا چاہیے، تو اس میں اے ہے۔ میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، تو اس میں میاں مٹھو جو ہے وہ ہے۔ اور جناب میری بات سنیں، تو اس میں ندائیہ حرف جناب ہے۔ اس کے بعد ہے فجائیہ حروف، ایسے حروف جو کسی جذبے یا حیرانی یعنی اضطراری جذبات وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوں، انہیں فجائیہ حرف کہتے ہیں۔ ان حروف کے بعد بھی علامت یہ والی ندائیہ والی لگائی جاتی ہے، مثالیں ہیں اس کی، اف کتنا شور ہو رہا ہے، تو اف جو ہے جھنجھلاہٹ یا پریشانی کی حالت میں ندائیہ حروف ہے۔ ہائے میرا نیا لباس خراب ہو گیا، تو ہائے افسوس کے لیے ہے فجائیہ حرف۔ ارے تم یہاں کیسے، تو ارے جو ہے حیرت کی حیرانگی والا ہے، فجائیہ حروف ہے۔ اف اتنی گرمی میں کیسے کام کریں، تو اف جو بے چینی یا تکلیف کی حالت میں ہے، فجائیہ حرف۔ اور اس کے بعد ہے مثال میں آہ کیسا دل دہلان دینے والا منظر تھا، تو اس میں آہ جو ہے غم یا دکھ کے لیے اظہار کے لیے فجائیہ حرف ہے۔ واہ
کیا زبردست تقریر کی تم نے، تو واہ تعریف یا حیرت کے لیے ہے، اوہ میں اپنا بیگ بھول گیا، تو او افسوس یا آن کے لیے ہے، افسوس وہ کامیابی حاصل نہ کر سکا، تو افسوس غم کے لیے ہے، شاباش تم نے بہت اچھا کیا، تو یہ خوشی یا حوصلہ افزائی کے لیے شاباش ہے فجائیہ حرف، اور لا حول والا تم اتنی بھی سمجھ نہیں، تو لال والا غصہ یا افسوس کے لیے فجائیہ، ارے واہ تم نے تو کمال کر دیا، تو اس میں ارے جو ہے وہ ہے حیرت و خوشی کے اظہار کے لیے فجائیہ حرف۔ اس کے بعد ہے تفصیلیہ۔ تفصیلیہ کی علامت ان اشیاء وغیرہ کی وضاحت یا تفصیل کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ علامت اوپر تلے دو نقطوں اور ایک خط پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ علامت تب استعمال کی جاتی ہے جب کسی بات کی مزید وضاحت، مثالیں یا تفصیل دینی ہو۔ یہ علامت ایسے جملوں میں آتی ہے جہاں ہم کچھ بیان کرنے کے بعد اس کی فہرست، وضاحت یا مثالیں دیتے ہیں، جس کی مثال ہے تفصیلیہ کی کہ قائد اعظم کے فرامین ہیں یہ تینوں: ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصول اپناؤ، کام کے اصول پر عمل کرو، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ یہ تین ہیں ان کے، یہ تفصیلیہ کی علامت ہے۔ اور اگلے ہیں حضرت علی کے مشہور اقوال ہیں، یہ والی تفصیلیہ کی علامت ہے، جن کو یہ تین لکھے ہوئے ہیں: علم دولت سے بہتر ہے، خاموشی بہت بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا دوست عقل ہے۔ نماز کے فائدے یہ ہیں، تو یہ تفصیلیہ علامت ہے: الف ہے، دل کو سکون ملتا ہے، برائیوں سے بچاؤ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ایک اچھے طالب علم کی نشانیاں ہیں، یہ تفصیلیہ علامت ہے: وقت کی پابندی کرتا ہے، اساتذہ کا ادب کرتا ہے اور باقاعدہ مطالعہ اور محنت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے محب وطن شہری کے فرائض یہ ہیں، یہ تفصیلیہ کی علامت ہے: قانون کی پابندی کرنا، اپنے ملک کا دفاع کرنا، قومی املاک کی حفاظت کرنا۔ اسلامی معاشرے کی خوبیاں درج ذیل ہیں، تو اس کی یہ ہیں: بھائی چارہ اور اخوت، عدل و انصاف، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ تعلیم کے مقاصد درج ذیل ہیں: الف پہ شخصیت کی تعمیر، علم و شعور میں اضافہ، معاشرے کی بہتری میں کردار ادا کرنا۔ یہ تفصیلیہ کی علامت تھی اس میں۔ اس کے بعد ہے صاف ستھرا ماحول قائم رکھنے کے طریقے یہ ہیں: کچرا مقررہ جگہ پر پھینکنا، پانی اور بجلی کی بچت کرنا، درخت لگانا اور آلودگی سے بچنا۔ اور اس میں تفصیلیہ علامت یہ تھی۔ اور اس کے بعد ہے مطالعے کے فائدے درج ذیل ہیں، یہ تفصیلیہ علامت ہے: ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ، معلومات میں وسعت، مثبت سوچ اور بہتر شخصیت کی تعمیر۔ اس کے بعد ایک اچھی شاعری کی پہچان یہ ہے، یہ تفصیلیہ علامت ہے، یہ تینوں لکھی ہوئی ہیں: قانون کا احترام، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور اس کے بعد ہے قومی ترقی میں حصہ لینا۔ جیسے یہ بھی اس طرح کے بھی تفصیلیہ ہوتے ہیں کہ موسم کے 4 اہم حصے ہوتے ہیں: گرمی، سردی، بہار، خزاں۔ اور اس کے بعد 4 صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ 4 اہم حصے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ سبزیاں پسند ہیں: گاجر، آلو، مٹر اور شلجم۔ سے اسی طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ وہ 3 مضامین میں فیل ہوا: ریاضی، انگریزی اور سائنس میں۔ اچھی صحت کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں: متوازن غذا اور ورزش اور نیند۔ آج کے کام یہ ہیں: ہوم ورک مکمل کرنا، کتاب پڑھنا اور جھاڑو دینا۔ تو عزیز طلباء، یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی انشاءاللہ، اور ایگزام کی تیاری میں بہت زیادہ مدد دے گی۔ تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔